हेलो अस्सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इब्तिदा काफ़ी मुख्तलिफ अंदाज से हुई है और आपको लगेगा कुछ फ़र्क, टॉपिक भी बहुत चेंज है ये। तो मैं उसकी एक बहुत दिलचस्प एक रीज़न बताने लगी हूँ और एक स्टोरी है बहुत अच्छी, वो आपके साथ शेयर करनी है मुझे। अच्छा, आम तौर पर मेरे पास बड़े संजीदा टॉपिक होते हैं और जितनी मेरी बड़ी वीडियोस हैं उसमें मैं कोई ना कोई बहुत अहम मौजू को लेती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और आप सबको उसका तारुफ करवाया और अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात बताए कि जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बड़ा काम किया। अच्छा, जो लोग मुस्तकिल मुझे देखते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि मेरी लाइफ की जो मुख्तलिफ दौर गुज़रे हैं, जो हर्डल्स आई हैं मेरे ऊपर, जब मैं जहाँ जहाँ मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम लिया, वो सब आपसे शेयर किया है। मसलन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मैं जब पेइंग गेस्ट थी और बहुत यंग एज में मेरे ऊपर में फालिज का अटैक हुआ था, तो फालिज के उस अटैक से मेरी टांगें बेकार हो गई थी। तो मैंने बहुत कम जानते हुए, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन मैंने एफर्मेशन से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम लेकर उसको ठीक कर लिया और 2 महीनों में मैंने अपने आप को बिल्कुल खड़ा कर लिया था, बग़ैर किसी भी मेडिसिन के, बग़ैर किसी डॉक्टर की हेल्प के। तो इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की, उन पे वीडियोस बनाई कि कैसे एक मर्तबा मेरे बेटे ने एक बहुत एक्सपेंसिव क्रिकेट बैट वो किया था, अट्रैक्ट किया था। मेरी बेटी ने कैमरा जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसूल के तहत वो अट्रैक्ट किया। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में ये कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मैं इसमें दिलचस्पी ले रही थी। तो ये एक मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक था और इसके ऊपर मैंने फिर बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ करने शुरू किए और पढ़ना शुरू किया। मुख्तलिफ़ चीज़ें मुझे मिलती गई, जैसे कि बहुत अच्छे सिखाने वाले मिल गए मुझे और बहुत अच्छी वीडियोस मिल गई। मैंने बॉब प्रॉक्टर की वीडियोस देखी, मैंने इखात टोले की वीडियोस देखी, मैंने राउंडा बायरन की सबसे पहले फिल्म जो उन्होंने बनाई थी दी सीक्रेट के नाम से, एक्चुअली वो तारुफ था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। दी सीक्रेट से भी काफ़ी सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। उसके बाद जो डिस्पेंजा की बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, सुनी, किताबें पढ़ी, तो वो सब ठीक है, नॉलेज मेरा बढ़ता चला गया, लेकिन मेरी प्रैक्टिस कम होती चली गई। ये बहुत अजीब बात थी। और लाइफ में जो मिरेकल्स हो रहे थे शुरू में, जब मेरा नॉलेज कम था, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी और बड़े मज़े आ रहे थे, और वो मज़ा और वो चीज़ें, वो मिरेकल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे। और मैं और मेरे बच्चे, हम आपस में ये कहने लगे कि आखिर क्या वजह है कि अब हमारा जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे हम, और अगर कर भी रहे थे तो उसका कोई आउटपुट नहीं हो रहा था, नज़र नहीं आ रहा था। तो हम एक ऐसा वक्त आया कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा इसके ऊपर से थोड़ा सा बिलीव जो है वो डगमगाने लगा, और मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई बाई चांस हो गया होगा कभी ये काम। लेकिन ये भी मुझे मालूम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होता है, 2 और 2 4 की तरह एक फार्मूला है। जब आप इसको करते हैं तो इसका नतीजा सामने आता है, लेकिन हमारा नहीं आ रहा था नतीजा। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं गुम हो गया, जैसे कि फिर वो मेरी जॉब 9 to 5 और उसके बाद एक ख़ास किस्म का सीरियस टॉपिक मेरा, और फिर एक थकन और संजीदगी वो एक गालिब आती चली गई, वो हमारे ऊपर हावी हो गई और ये सारी चीज़ें पीछे चली गई। एक दिन ऐसे ही मैं बैठ के देख रही थी यूट्यूब पे, तो मुझे एक बहुत सादा और बहुत ही यंग लड़की का एक छोटा सा एक शॉट मिला। मैंने फ़ौरन उसको देखा तो मैं बड़ी हैरान हुई कि वो तो बहुत ही नेचुरल अंदाज में, बहुत सिंपल, बहुत सादा, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रही। वो उनका नाम था कविता बाइसा। तो मैंने फ़ौरन उनको देखा और मैं हैरान हो गई, और फिर मैं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी वो वीडियोस देखती चली गई, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इतने बड़े बड़े नाम हैं इसके सिखाने वालों में, और इतने महान हैं वो, इतने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं, इतने ज़बरदस्त हैं। उसके बावजूद वो जो चीज़ एक मिस कर रहे थी वो कविता ने पकड़ी हुई थी। वो कुछ भी आपको नॉलेज नहीं दे रही थी, वो मुझे उनकी वीडियो से कोई नई बात नहीं पता चली, कोई नॉलेज नहीं मिला, मगर
اس مگر کے بعد اصل اسٹوری شروع ہوتی ہے. وہ ایک چیز سکھا رہی تھی اور اس کو کہتے ہیں پاگل پن. وہ صرف پاگل پن سکھا رہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جب آپ لا آف اٹریکشن کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ہیپی موڈ ہونا، بہت خوش ہونا، مستی میں ہونا کتنا ضروری ہے، تب جا کے یہ فوراً اثر کرتا ہے. اچھا، جب میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی مختلف سی بات ہے اور بہت عجیب سی ہے. پھر آہستہ آہستہ میں ہنسنے لگی اور میں ہنستی چلی گئی. تو میں نے کہا یہ تو بڑے لکھنے سوچنے والی بات ہے. کہ سنا تھا کہ ایک پاگل کو دیکھ کے دوسرا پاگل جو ہے وہ اس کے رنگ پکڑ لیتا ہے. یہاں تو سچ مچ یہ ہو رہا تھا کہ مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی اور میں اتنی میرے اندر ایک خوشی. تو مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے میرے اندر کے جو ایک بچپنا ہے، جو ایک نیچرل طریقہ تھا زندہ رہنے کا، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنا پیور ہوتا ہے اور کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کی وہ شخصیت دب جاتی ہے اور اس کے پرابلمز، اس کے ایشوز، اس کے مسائل، اور وہ ایک مصنوعی اوپر ایک طاری ہو جاتی ہے، ایک آرٹیفیشل اس کے اوپر ایک دوسری پرسنالٹی طاری ہو جاتی ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کو جکڑ لیتی ہے. تو انہوں نے اس کو کھود کے نکالا ہے، جیسے کہ وہ اپنے دیکھنے والوں کو وہ یہ بتاتی ہیں. اچھا، ایک ویڈیو میں بہت مزے کی بات انہوں نے بتائی کہ پاگل کس کو کہتے ہیں، جو وہ مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں آپ کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کروں گی. انہوں نے کہا پاگل، پا کے مطلب یہ ہے کہ آپ نے پا لیا، اور گل کا مطلب ہے بات، یعنی وہ بات جو اصل راز کی بات ہے وہ آپ نے پا لی. تو جو راز کی بات پا لیتا ہے وہ پھر پاگل ہو جاتا ہے. تو یہ بات مجھے بڑی زبردست لگی کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے بھائی، پاگل ہو گئے. تو وہ کہتی بھی ہے کہ آپ پاگل ہو جائیں، مست ہو جائے مزے میں. تو بہت چھوٹی چھوٹی ویڈیو، بہت کم ٹائم کی اور بہت ہی آسان لینگویج، آسان انداز، لیکن اس میں ایک بہت بڑا میسج، یعنی کہ آپ کو ویلیو آف لائف کا پتہ چلتا ہے کہ آپ زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں. سیلف لو سکھا دیا انہوں نے. اور سیلف لو میں ایک گریٹیٹیوڈ، ایک شکرانہ کہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، اس قدرت نے، اس یونیورس نے آپ کو پیدا کیا دنیا میں، آپ اس کا گریٹیٹیوڈ کرتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا گریٹیٹیوڈ یہ کہ آپ خوش رہیں، خوش رہیں، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں مست رہیں، اور جو وش ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو مانگیں، وہ بھی آپ خوشی میں اور ہیپینس کے ساتھ اور مستی میں اور بہت ہی ہنستے ہوئے مانگیں. یعنی کہ جب وائبریشن ہائی ہوتی ہے کسی بھی شخص کی، تو اس ہائی وائبریشن میں جو بھی وہ وش کرتا ہے وہ فوراً پوری ہوتی. اور یہ ایک چیز تھی جو کہ میں اپنی زندگی میں اس کو مس کر رہی تھی. تو میری وہ جو سنجیدگی تھی بہت زیادہ، اور ایک طرح سے شکوہ ہوتا ہے، یہ ایک شکوہ ہے، ایک شکایت ہے اندر کہ ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اور اس طرح سے، اور بس گزارنی ہے زندگی، کام کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ کیسے ہو تو ہم نے کہا بس جی رہے ہیں. وہ ایک رویہ جو ہوتا ہے وہ شکایت بھرا رویہ ہوتا ہے. تو میرے اندر چینج آ گیا، اور چینج اتنا بڑا آیا کہ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ میری اس ایج میں مجھے اتنا بڑا میرے اندر چینج آئے گا صرف ان کی ویڈیوز دیکھ کر. میں نے 15 اکتوبر کو ایک بڑا ہی حیران کن کام کیا، اور میں اکیلی کراچی سے سفر کر کے عربین راک ایک جگہ ہے وہاں تک گئی. وزٹ کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ، ان کی بس میں بیٹھ کر ٹریکنگ میں نے کبھی لائف میں نہیں کی تھی، لیکن اس روز میں نے ٹریکنگ کی اور بہت کامیابی کے ساتھ بہت اچھی طرح سے اس کو کور کیا، اوپر پہنچی. اور بہت اونچی چوٹی سے بہت اونچی ایک ہائٹ تھی، راک تھی، وہ ایک وہاں سے سب کو جمپ کرنا تھا کھلے سمندر میں. تو وہاں پر میں نے جمپ بھی کی اور لائف میں فرسٹ ٹائم انڈر واٹر تصویریں بھی کھنچوائیں، بہت انجوائے کیا. تو مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں. تو اتنا میں نے زبردست کام کیا، اور جتنے لوگ میرے ساتھ گئے تھے سب بڑے خوش ہوئے. اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ مجھے اس بات کا بہت احساس ہوا کہ یہ جو میں زندگی گزار رہی ہوں، تو چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہو جائے، یہ سفر میرا کب اینڈ ہو جائے اس کا، تو جو بھی دن ہے اور جو بھی گھنٹہ ہے اور جو بھی لمحہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کو نہ شکوے میں ضائع کرنا ہے، نہ شکایت کرنی ہے، نہ رونا دھونا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، خوش رہنا ہے.
تو یہ اتنا بڑا لیسن تھا کہ وہ اتنے بڑے بڑے نام جو میں نے آپ کو بتائے اور اتنی ساری میری پریکٹسز، میرے کورسز اور کتابیں، وہ سب ایک طرف تھیں. نو ڈاؤٹ کہ ان سب نے مجھے نالج دیا تھا، لیکن یہ ایک ہیپینس، ایک بچپنا، ایک پاگل پن، یہ مجھے کویتا بائسا نے سکھایا. اور میں نے اس کو انہوں نے مجھے یعنی ہم سب کو جو بھی ویڈیو دیکھتا ہے اس کو وہ ایک بات یہ کہتی ہیں کہ آپ ناؤ میں رہیں، یعنی کہ لمحے موجود میں ابھی. تو اس کے ساتھ مل کے جو اپنے دیکھنے والے کو وہ کرواتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ خوش رہیں اور ہیپی رہیں اور ناؤ میں رہیں، وہ پریکٹس بڑی قیمتی تھی. بہت دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ سادہ سی لڑکی ہے، ینگ ہے، ظاہر ہے میری ایج سے تو وہ تقریباً آدھی ایج سے بھی کم کی ہوں گی، لیکن وہ میری استاد ہے. تو میں بہت متاثر ہوئی. پھر میں نے عجیب عجیب کام کرنے شروع کیے. مجھے بے حد شوق تھا جب سے میرا بچپن گیا ہے. مجھے ایک بات کا شوق تھا کہ میں جہاز بنوں کسی دن. ہم بچپن میں اس طرح کرتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم لوگ گاؤں میں کہیں چھوٹے علاقوں میں جاتے تھے یا پگڈنڈی پہ یا کھیتوں کے بیچ میں تو جہاز بنتے تھے. تو میں نے کہا میں جہاز بنوں گی. تو یعنی یہ اس عمر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں جہاز بننے کی خواہش میں نے پوری کی. اور جناب بالوں میں پھول بھی لگا لیے اور گھومنے بھی گئی اور بڑا مطلب میں نے انجوائے کیا. تو اور روز روز میری زندگی میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اور نئی بیٹھے بیٹھے یہ ہوتا ہے احساس کہ یار قدر کر لو، یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ بہت قیمتی ہے. اور جتنا شکر میں نے کرنا شروع کیا تو اس کا کریڈٹ بھی میں کویتا بائسا آپ کو دیتی ہوں. اور جو لوگ سن رہے ہیں مجھے ان سے کہوں گی کہ آپ بھی اس چینل کو ضرور وزٹ کریں، دیکھیں. میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے رہی ہوں. اور جس کو بھی شوق ہے لا آف اٹریکشن سیکھنے کا، وہ سیکھنے کا نہیں بلکہ ان کے ساتھ اس پاگل پن کے سفر میں شریک ہونے کا، وہ ضرور ان کو دیکھیں اور خوش رہیں اور ہیپی رہیں. ہیپی رہنے کا جو ایک لیسن ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو ہمارے ارد گرد ماحول ہے، جو حالات ہے، مہنگائی ہے، بیماریاں ہیں، ٹینشنز ہیں، ایشوز ہیں، وہ ہمیں اس قدر متاثر کرتے ہیں، اتنا ہم اس کے اندر دب جاتے ہیں کہ ہم خدا کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو لائف ملی ہوئی ہے، جو زندگی ہے، جو مہلت ہے، وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو آپ دنیا کو اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں اور اس حسن کو، اس خوبصورتی کو، اس ہیپینس کو جو ہے وہ اپنے اندر سمو لیں، اپنے اندر جذب کر لیں اور لائف میں خوش رہیں. جب آپ خوش رہتے ہیں تو خود بخود چیزیں آپ کی طرف آتی ہیں. تو یہ جو ایک ویڈیو میں بنا رہی ہوں، یہ بنائی ہے میں نے ابھی اور آپ سے بات کی ہے، یہ خاص طور پر کویتا بائسا کے لیے، ان کے آنر میں ہے. تو میں ان کو تھینک یو کہنا چاہتی ہوں اور بہت بہت شکریہ اور لو یو. تھینک یو.